अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकरा के अंदर नेटो का समिट इजलास हुआ और ये इतना हंगामा खेज था कि उसके बाद जो मशरक़ वस्ता की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो दोबारा से तेज़ी से बदलती हुई हमारे सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से समिट इजलास के दौरान अपने इत्तेहादियों पर बरसे, उन्होंने ग्रीनलैंड पर दोबारा कब्जा करने की धमकी दी और साथ ही अपने वज़ीर ख़जाना बेसेंट को कहा कि फौरी तौर पर स्पेन के साथ जो है तजारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिया जाएँ। ये फारग कंट्री है और ये बर्बाद शुदा कंट्री है। याद रखें, स्पेन का पैलेस्टाइन के ऊपर एक अनवेवरिंग स्टांस है और ईरान के अंदर भी अपनी एम्बेसी दोबारा खोलने का उन्होंने ऐलान किया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ इसी पे इक्तफा नहीं किया, उन्होंने अपना गुस्सा नेटो की जो लीडरशिप है उस पे ईरान से मुतल्लिक अपना गुस्सा निकाला कि ईरान जंग के दौरान आपने हमें डिच किया, हमारा साथ नहीं दिया। इसी तकरीर के अंदर उन्होंने एक ही सांस के अंदर ईरान को जिस तरीके से बुरा भला कहा, ईरानी क्यादत को चीटर कहा, लॉयर कहा और बहुत ज्यादा नेस्टी अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। वही चीज अब उनकी पॉलिसी के अंदर रिफ्लेक्ट करती नजर आ रही है, क्योंकि खबरें व्यूअर्स इस वक्त जो आ रही हैं कि आबनाए हुर्मस के करीब ईरानी जो तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया गया, बंदर अब्बास जो है उसके अंदर धमाके सुने गए और सूरत हाल मुकम्मल तौर के ऊपर यकसर बदल चुकी है। ईरान की तरफ से भी खबरें आ रही हैं कि ईरान ने भी अमेरिका के मफादात को खित्ते में हिट किया है। चीज़ें एक डेवलपिंग स्टेज के ऊपर है। खबरें सामने आ रही हैं व्यूअर्स के दोनों तरफ से झड़पों का तबादला हुआ है। उसकी लोकेशन अभी तक कंफर्मेशन नहीं हो रही। क्या ईरान ने दोबारा से खित्ते के अंदर मिलिट्री बेसिस जो हैं उनको टारगेट किया है, किस कंट्री के अंदर टारगेट किया है? इस वक्त तमाम आलमी मीडिया दोबारा से उस तरफ चला गया, दोबारा से वो कवरेज हो रही है जिसकी तरफ एक उम्मीद की जा रही थी, मुबहम उम्मीद थी कि शायद मामलात जो हैं, जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर पिछले मंगल को हुआ, हमने देखा कतर के अंदर मामलात उससे आगे की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से व्यूअर्स दोबारा से बैकआउट किया है, अब सिचुएशन बैक टू स्क्वायर वन जो है वो होती हुई नजर आ रही है। व्यूअर्स, अगर हम इस नेटो के सरबराही इजलास की तरफ देखें तो इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके का एक अबनॉर्मल रवैया इख्तियार करते हुए नजर आए। व्यूअर्स, उन्होंने 1.5 घंटा नेटो की लीडरशिप को इंतजार करवाया और आते ही उन्होंने क्लास लेनी शुरू कर दी। और व्यूअर्स, सबसे पहले उन्होंने अपना गुस्सा स्पेन पे निकाला और उसे एक बर्बाद मुल्क करार दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि स्पेन से किसी तरह के तजारती ताल्लुकात जो हैं वो हम कायम नहीं करेंगे। और स्कॉट बेसेंट जो उनके वजीर खजाना, फौरी तौर पे उन्हें कहा। व्यूअर्स, याद रखें, डोनाल्ड ट्रंप जो है एक तरह से, जिस तरह हमने पहले बात की है कि डोनाल्ड ट्रंप की मेंटल हेल्थ को लेके जो अमेरिका में बहस हो रही है, इस फोरम के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल तौर के ऊपर एक ऐसी शख्सियत के तौर पर नजर आए जो अपने जज्बात पे काबू पाने का इख्तियार नहीं रखते। और व्यूअर्स, उन्होंने स्पेन के साथ तजारती ताल्लुकात जो है मुनक़ता करने की धमकी दी। एक तरह से आपको लगता है कि वो सैबोटाज उन्होंने कर दिया सारे के सारे मामलात को। और दूसरी तरफ वो साथ ही ग्रीनलैंड के हवाले से उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड की जरूरत इतनी डेनमार्क को नहीं जितनी हमें है और ये स्ट्रेटेजिक जो है आइलैंड है और हम इसके ऊपर हर सूरत में कब्जा करेंगे। वो जिसके ऊपर आइसलैंड और डेनमार्क के वज़राए आज़म ने कहा कि आप होश के नाहुन लें, ये हम बकाओ माल नहीं है और किसी सूरत के अंदर जो ग्रीनलैंडर्स हैं अमेरिका का हिस्सा बनने को तैयार नहीं, इसलिए फर्जी ख्वाहिशात जो हैं उन्हें बैक बर्नर पर डालें। तो सबसे बड़ा नेटो को खतरा व्यूअर्स दरपेश है इस रीजन के अंदर, वो है रशिया से। क्योंकि व्यूअर्स, रशिया के हवाले से अभी हम देखते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान जिस तरह कईफ को दोबारा से निशाना बनाया गया बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से, एक 7 क्रूज मिसाइल व्यूअर्स वहां पे फेंके गए हैं। व्यूअर्स, 7 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल जो फायर किए गए हैं उनमें से एक को भी इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका वहां पे और 5 हलाकतें वहां के ऊपर हो चुकी हुई हैं। और ज़ेलेंस्की वहां के ऊपर जो सरबराह इजलास में नजर आए वो काफ़ी पैनिक मूड के अंदर थे और साइड लाइन उन्होंने हंगामी मीटिंग की जॉर्जिया मिलानो से और उन्होंने उनसे दरखास्त की बाकायदा तौर के ऊपर कि आप अपने मिसाइल जो हैं वो डिस्पैच करें कईफ की तरफ, हमें उनकी अशद ज़रूरत है। और साथ ही उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से व्यूअर्स खबरें आ रही हैं, जो रिपोर्ट हो रही हैं कि उन्होंने कहा कि हम आपको इंटरसेप्टर्स बनाने की इजाज़त दे सकते हैं। व्यूअर्स, सिचुएशन बड़ी फ्लूइड हो चुकी हुई है। दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके का रवैया इख्तियार कर चुके हैं और खित्ते के अंदर दोबारा से एक जो है प्रिकेरियस सिचुएशन है। व्यूअर्स, तनाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया और व्यूअर्स सिचुएशन इस वक्त डेवलपिंग स्टेज के ऊपर है, बड़ी वोलेटाइल है। और व्यूअर्स, अभी तक ईरान के साबिक जो रहबरे आला है आयतुल्लाह अली खामनाई, उनके जनाजे के हवाले से अभी कुछ दिन बाकी हैं। आपको याद होगा उनके जनाजे की तकरीबात जिस तरीके से तेहरान में शुरू हुई थी, फिर जिस तरीके से उनका जो जस्ते हाकी है वो करबला मोहल्ला और नजफ़े अशरफ ले जाया जाएगा और बाद में बुध वाले दिन ईरान में वापस आएगा और जुमेरात को
ان کی تدفین ہو کی مشہد کے اندر ہے. اس ساری صورتحال کو جس طریقے سے سیبوٹاج کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نظر آ رہے ہیں, سچویشن جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہے. اور ویورز, ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر جو اس مذاکرات کے اندر شامل ہیں ان سے بات کریں گے کہ مذاکراتی عمل جو ہے اسے ختم کر دیا جائے. اور انہوں نے الزام لگایا ویورز ایران کے اوپر کہ ایران جو ہے وہ برملا اظہار کرتا ہے مذاکرات کے اندر وہ نیوکلیر ویپن نہیں بنائے گا, لیکن جیسے ہی ہم ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں وہ میڈیا میں جا کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ایسی تو کوئی بات ہوئی نہیں. تو وہ لائرز ہیں, وہ پاگل ہیں, وہ چیٹرز ہیں. تو ایک ہونک ویورز اپنا ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ اس کے اندر نظر آیا. کوئی ڈپلومیٹک لینگویج انہوں نے استعمال نہیں کی ہے اور وہ سارے مذاکراتی عمل کو مسلسل سیبوٹاج کیا جا رہا ہے. ویورز, آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال یہی معاملات ہوئے اسی ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ کے حوالے سے. ویورز, ہم نے پچھلے سال دیکھا مذاکراتی عمل کو عمان کے اندر سیبوٹاج کیا گیا, چھٹے دور میں جب اٹیک کیا گیا. پھر ہم نے چوتھا دور ویورز دیکھا جو جنیوا میں ہوا, اس کو سیبوٹاج کر کے حملہ کیا گیا. اور اب دوبارہ سے ویورز دنیا سمجھ رہی تھی کہ اب واقعی معاملات جو ہیں وہ ٹھیک سمت میں, درست سمت کے اندر جو ہے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور ویورز, یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اب اسرائیل ہے جو کہ آڈ ون آؤٹ ہے اور وہ اریٹنٹ فیکٹر ہے اور لیبنان کی ڈیل کو سیبوٹاج کرنا چاہتا ہے. نیتن یاہو جو ہے وہ ایران کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا انٹرم اس کے خلاف ہے اور وہ سیبوٹاج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ویورز, اس کی جھلک جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس رویے میں نظر آ رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا ویورز یہ نی جرک ریاکشن نہیں ہے. اس ریاکشن کے فوری بعد اس کا عملی صورت کے اندر آبنائے ہرمز کے قریب میں حملوں کے بعد نظر آنا یہ چیز بتاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ چیز سوچ کے امریکہ سے آئے تھے یہاں کے اوپر ہے. اور جس طریقے سے آل گنز بلیزنگ کرتے ہوئے انہوں نے خود مذاکرات کے عمل کو سیبوٹاج کر دیا ہے. ویورز, یہی وہ چیز ہے جس کی ایران بات کرتا ہے کہ ہم مرحلہ وار جو ہے معاملات آگے کی طرف لے کے جائیں گے. ویورز, آپ کو یاد ہو کہ ابھی جو 17 تاریخ کو معاملات طے پائے ہیں ابھی 1 مہینہ مکمل نہیں ہوا, ابھی نیول بلاکیڈ ہٹا نہیں ہے, مرحلہ وار اس نے ہٹنا تھا. ویورز, دوبارہ سے سچویشن اس طرف جا رہی ہے جس میں لو انٹینسٹی جو ہے اسکرمشی سے معاملات آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح کیوں کرتے نظر آ رہے ہیں؟ ویورز, اٹ میکس مچ سینس ہے کہ جس طریقے سے 27 اکتوبر کے الیکشن قریب آ رہے ہیں اور جو ویورز اسرائیل کے اندر صورتحال بن رہی ہے, اور ہم سمجھ سکتے ہیں ویورز کہ کس طریقے سے نیتن یاہو امریکہ کے اندر اے پیک لابی اور جو ویورز ریپبلکن کے اندر اس سوچ کے حامل ایونجیکل کرسچنز ہیں, جو الٹرا زائنسٹ ہیں, الٹرا کنزرویٹیوز ہیں, وہ کس طریقے سے ساری سچویشن جو ہے اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ویورز, کیا یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ریاکشن تھا وہ انقریب سوشل ٹروتھ کے اوپر جا کے دوبارہ سے کہہ دیں گے کہ بس ہم نے حملہ کر لیا اور دوبارہ سے مذاکرات شروع ہو جائیں گے؟ ویورز, دیر از مینی ٹوسٹ بٹوین کپ اینڈ دا لپ, جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ صورتحال جو ہے دنیا کو جو درپیش ہے یہ عجیب نوعیت کی ہے. ویورز, جس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی امپلسیونیس جو ہے وہ معاملات کو خراب کرتی چلی جا رہی ہے اور یہ دوبارہ سے جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جس کے لیے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کی بات کی گئی تھی, وہ چیزیں ویورز دوبارہ سے جو ہے یہاں پہ ڈیٹیریٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اچھا ویورز, دوبارہ سے اگر ہم نیٹو اجلاس کی طرف آئیں تو نیٹو کے جو اختتامی سیشن ہے اس سے بات کرتے ہوئے جس طریقے سے اردوغان نے تمام جو یورپین اتحادی ہیں ان کو پیغام دیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے مخاطب ہو کے جو بات کی, میرے خیال میں یہ چیز پہلے سے طے نہیں تھی, لیکن انہوں نے 2 دن کے سیشن کے اندر جو رویہ اختیار کیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اس کے اوپر انہوں نے بات کی کہ امریکہ یورپ سے لڑنا بند کر دے اور یورپ جو ہے وہ بھی ہوش کے ناخن لے. اگر یہ نہ کیا گیا تو ہم سب ڈوبیں گے. اور انہوں نے کہا کہ اتحاد میں دراڑیں جو ہیں اس صورت میں آتی ہیں جب تجارتی دھمکیاں دی جائیں اور اس کے بعد جو یورپی ممالک ہیں وہ بھی جو ہے اپنے سیکیورٹی کے اوپر اس طریقے سے کام نہ کریں. جو تھریش ہولڈ جو ہے طے کیا گیا تھا پچھلے سال ہالینڈ کے اندر ہیگ میں کہ 2035 تک اپنا جی ڈی پی 5% تک آپ لے کے جائیں گے, آپ اپنے جی ڈی پی کا 5% دفاعی ضروریات پورا کرنے کے حوالے سے خرچ کریں گے. اگر ایسا نہ کیا گیا تو نیٹو اتحادیوں کا باہمی اتحاد جو کہ سلامتی کی ضمانت ہے اس کے لیے اپنے وجود کو برقرار رکھنا اور معاملات کو آگے لے کے جانا بہت مشکل ہو جائے گا. ویورز, ترکی جو ہے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کی بہت کوشش کر رہا ہے. ترکی یورپی یونین کا حصہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود نیٹو کے اندر ایک ہمیں مضبوط عسکری آواز کی صورت کے اندر نظر آتا ہے. 1952 سے انہوں نے اس فورم کو جوائن کیا ہوا ہے. اور ویورز, ترکی اپنی دفاعی ضروریات کے حوالے سے نیٹو کے اندر اپنا جو عسکری کردار ہے اس کو مکمل طور کے اوپر پورا کرتا نظر آتا ہے. اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں 2030 تک جو تھریش ہولڈ تھا اردوغان نے طے کیا تھا وہ دفاعی بجٹ اپنے جو جی ڈی پی ہے
3.5% تک بڑھانے کے لیے عملی طور کے اوپر اقدامات کرتا نظر آتا ہے. اور اسی حوالے سے اردوغان نے اعلان کیا کہ اسٹیل ڈوم ویوز آئرن ڈوم اسرائیل کے پاس ہے اور اسٹیل ڈوم پروجیکٹ جس کے اندر ایئر ڈیفنس جو شیلڈ قائم کرنے کی بات کرتا ہے انقرہ ویورز انہوں نے اپنے جو ایئر ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے اس پروجیکٹ کے لیے مزید 24 ارب ڈالر کی حقیر رقم کا جو ہے اعلان کیا. اور اس کے بعد ترکیہ کا کہنا ہے کہ 2035 سے پہلے وہ نیٹو کے دفاعی بجٹ کا جو ہدف ہے جی ڈی پی کا 5% جو جی ڈی پی ہے وہ اس تک پہنچانے کے لیے تمام ضروری اقدامات جو ہے وہ اٹھا رہا ہے. ویورز اردوغان کا کہنا ہے کہ اگر آپ غیر یورپی نیٹو اتحادیوں کو جو ہے دفاعی تعاون سے باہر رکھیں گے تو ایک مصنوعی تقسیم پیدا ہوگی, ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوگا. ویورز یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ترکی کی دفاعی صنعت کے اندر ایک انقلاب برپا ہوا ہے اور اس وقت وہ دنیا کے ٹاپ 10 کنٹریز میں فال کرتا ہے اگر ہم دفاعی پیداوار کی بات کریں, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا اسلحہ اپنا ویپن جو ہے ایکسپورٹ کریں, اور اسی چیز کی پولیٹیکل ٹاؤٹنگ وہاں پہ کرتے نظر آئے اردوغان. جبکہ دوسری طرف ویورز ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں جس طریقے سے اپنے اتحادیوں کو تھریٹ کرتے ہیں اور ان کی مسلسل کوشش ہے پچھلی ٹرم میں بھی اور اب بھی 2025 میں جب سے انہوں نے اوتھ اٹھایا ہوا انہوں نے بار بار نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روتے کو بلا کے بھی اور برملا اس چیز کا اظہار کیا کہ ہم آپ کی سیکیورٹی کے اوپر پیسہ خرچ نہیں کریں گے بلکہ اپنی فوج کو بھی مرحلہ وار نکال لیں گے اگر ہمیں نظر نہ آیا کہ آپ نے اپنی دفاعی ضرورت کے حوالے سے جو ہیں اپنے جی ڈی پی کی خطیر رقم جو ہے وہ اس پہ خرچ نہ کی. اسی حوالے سے نیٹو کے سیکرٹری جنرل کی جو ٹون تھی وہ بہت زیادہ جو ہے ہمیں اپولوجیٹک نظر آئی ہے جب انہوں نے یہ بات کی کہ $215 بلین پچھلے 2 سال میں کینیڈا اور یورپ نے اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے اضافی خرچ کیے ہیں. اور ویورز ڈونلڈ ٹرمپ کو جس طرح سے وہ اپیز کرتے نظر آئے, جس طرح پیسیفائز کرتے نظر آئے کہ آپ نے تاریخی کام کیا, اگر آپ انہیں فورس نہ کرتے پش نہ کرتے تو کسی صورت کے اندر جو ہے یہ معاملات اس طرح سے مٹیریلائز نہ ہوتے. اور نیٹو کے سیکرٹری جنرل نیٹو کی طرف بات کر کے کہتے ہیں کہ نیٹو کی لیڈرشپ کو یہ ماننا چاہیے کہ امریکہ ہم سے مخلص ہے لیکن اس کی توقعات ہیں کچھ ہم سے, اور انہوں نے جسٹیفائی کیا ایران کے اوپر اٹیک کے حوالے سے. تو ویور یہ ساری صورتحال جو ہے کیا یہ 24 گھنٹے میں بدل گئی یا اس کے پیچھے کوئی خاص سوچ کار فرما ہے؟ اور وہ یورپ جو کہ ایران جنگ کے اندر مکمل الوف اور ابلیویس نظر آتا تھا اور اس نے امریکہ کو کورا جواب دیا, کیا وہ دوبارہ جنگ کے حوالے سے اپنی حکمت عملی چینج کر رہا ہے؟ اگر ٹرکی کہہ رہا ہے کہ وہ ابنائے ہرمز کے اندر کلین کرے گا مائنز کو, اور اس کے اندر ناروے ڈنمارک بھی بات کر رہے ہیں, انگلینڈ اور اٹلی بھی بات کر رہے ہیں, جاپان بھی اس کا حصہ بننے پہ آمادہ ہے, تو ویورز یہ صورتحال کہاں جا رہی ہے؟ کیا نیٹو امریکہ کے ساتھ ایران کے خلاف اس محاذ کا حصہ بننے جا رہا ہے؟ ویورز اگر سچویشن یہ رخ اختیار کرتی ہے تو پورے مڈل ایسٹ کی جیو پالیٹکس بدلنے جا رہی ہے, اور یہی چیز ویورز اسرائیلی چاہتے ہیں. اور if I'm being honest ویورز اس وقت جی سی سی کنٹریز پرٹیکولرلی یو اے بھی اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور سچویشن جس طرف جا رہی ہے اس پہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں, اور شاید وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ نئے ہرمز کو کھلوانے کے اندر نیٹو کے ٹروپس یہاں کے اوپر ڈپلائے ہوں, اور اس کے علاوہ ایران سے متعلق جو بھی ایم او یو کے اندر کنڈیشنز جو ہیں مانی گئی ہیں سائن کیے گئے ہیں ان کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے. کیونکہ خبریں آ رہی ہیں ویورز ایرانی تیل کے اوپر جو ویور تھا وقتی طور کے اوپر اٹھایا گیا تھا اس کو امریکہ نے دوبارہ سے ختم کرنے کا اعلان کیا. اور ویورز دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ جو بار بار پش کرتے ہیں نیٹو کو کہ آپ اپنی دفاعی ضروریات کے لیے اضافی پیسے خرچیں, اس کے حوالے سے بھی ویورز میں آپ کو بتاؤں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بڑے کننگ آدمی ہے اس حوالے سے. اور ویورز خبریں آ رہی ہیں نیٹو نے جو $215 بلین 2 سال میں خرچ کیے ہیں وہ اسلحہ انہوں نے جہاں سے خریدا ہے وہ ملک کوئی اور نہیں ہے ادر دین امریکہ. اور ویورز امریکہ کی ڈیفنس انڈسٹری سے براہ راست یہ اسلحہ خریدا گیا جس کے نتیجے میں 2 لاکھ ملازمتیں پیدا ہوئی ہیں وہاں کے اوپر. نیٹو کے اتحاد کو ڈونلڈ ٹرمپ نے مکمل طور کے اوپر ایک منافع بخش انڈسٹریل کارپوریشن کے اندر بدل کے رکھ دیا. ڈونلڈ ٹرمپ کیوں بار بار نیٹو کو پش کرتے ہیں کہ آپ اپنی دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے ڈیفنس بجٹ کو ایکسپینڈ کریں, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کی جو ڈیفنس انڈسٹری ہے وہ یہ ضرورت پوری کرنے کے لیے سامنے آئے اور بلینز آف ڈالر یورپ سے اکراس اٹلانٹک جو ہے ویسٹرن ہیمیسفیئر پہ امریکہ کے اندر لینڈ کریں. ایران کے حوالے سے بھی صورتحال جو ہے وہ دوبارہ سے مایوس کن ہوتی جا رہی ہے. اور اگر ہم دیکھیں یوکرین کے حوالے سے ویوز وہاں پہ جنگ کی ہولناکی جو ہے وہ خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. سمٹ اجلاس کے دوران جو خبریں آ رہی تھیں کہ یوکرین کا روس کے اوپر بڑا حملہ ہوا ہے, یوکرین نے روس کے ایئرپورٹس پہ
اور آئل ریفائنریز پہ اب تک سب سے بڑا حملہ کیا ہے. اور اسی طریقے سے رشیا ویورز مکمل طور پہ بیلسٹک کروز میزلز کے ساتھ اور ڈرونز کے ساتھ اٹیک کر رہا ہے. تو ویورز یوکرین بھی اس وقت جو ہے باقاعدہ طور کے اوپر جنگ کے موڈ میں نظر آ رہا ہے، اور وہ بار بار کنونس کر رہا ہے یورپ کو کہ اگر آپ میدان جنگ کے اندر میرا ساتھ نہیں دیں گے تو اس طرح کے نیٹو کے اتحاد کی کوئی ویلیو، کوئی ورتھ نہیں. اور یہی گلا کرتے نظر آئے وہاں کے اوپر زیلنسکی ہے. اور ویوز خبریں یہ ہیں کہ 415 ڈرون جو ہے روسی وزارت دفاع کہتی ہے انہوں نے مار گرائے ہیں، اور اس تیل کے 2 بڑے جو ٹینکرز ہیں ان کے اوپر حملہ ہوا ہے، لیکن اس میں آئل نہیں تھا اس لیے وہ سپل اوور نہیں ہوا سمندر میں. لیکن ویورز خبر یہ ہے کہ آئل ریفائنری ضرور ہٹ ہوئی ہیں ساراتوف کے اندر، اور تتارستان کا جو ویورز صنعتی شہر ہے نیز نیکا مسک، اس کے اندر روسی جو تیل کے کارخانے ہیں ان پہ حملہ کیا گیا ہے. وہاں پہ فلائٹ آپریشن جو ہے ویورز وہ وقتی طور پہ معطل کر دیے گئے ہیں، ہنگامی صورتحال ہے وہاں کے اوپر. اور ویورز اس کے علاوہ 2 دن قبل مغربی سائبیریا جو ہے اس میں روس کی سب سے بڑی آئل ریفائنری اومس کو ویورز نشانہ بنایا گیا تھا. اس کے بعد ویورز اس ریجن کے اندر پیٹرول اور ایندھن کی شدید قلت ہے. اچھا ویورز صورتحال بڑی پریگننٹ ہو چکی ہوئی ہے، ڈیولپنگ سٹیج کے اوپر سچویشن ہے. ہم یوکرین کے حوالے سے بھی دیکھیں تو مذاکرات ہوتے ہوئے وہاں پہ نظر نہیں آ رہے، اور نیٹو جو ہے وہ بڑا جارحانہ طرز عمل اختیار کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میزل بھی آپ کو دیں گے. امریکہ کہہ رہا ہے ہم انٹرسیپٹرز بنانے کی آپ کو اجازت بھی دیں گے. اور ایران کے حوالے سے جو مذاکرات کے حوالے سے دوسرا دور تھا، اب اس مذاکراتی عمل کا مستقبل کیا ہوگا؟ اچھا ویورز آنے والے دنوں کے اندر یہ ابہام جو ہے، یہ صورتحال ہے مزید واضح ہوتی چلی جائے گی، اور اس حوالے سے ہم آپ کو جو ہے ڈیلی بیسس کے اوپر اپڈیٹ کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.